नावल ज़मीन के आंसू। राइटर निगहत सीमा। इस नावल की प्लेलिस्ट आपको वीडियो की एंड स्क्रीन एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया। लेकिन उस वक्त वो हरगिज़ नहीं जानते थे कि आने वाले दिनों में मायरा हुसैन उनके लिए कितनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी। वो जो पूरे खुलूस के साथ मायरा को एहसान शाह की तरफ मुतवज्जो कराने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त शशदर रह गए जब मायरा हुसैन ने कैफेटेरिया में उनके सामने बैठकर चाय पीते हुए बड़ी बेबाकी से कह डाला, फलक शाह, तुम एहसान अब्दुर्रहमान की इतनी वकालत क्यों करते हो? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी इस वकालत की वजह से मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगी? और अगर आप उससे मोहब्बत करने भी लगेंगी तो इसमें क्या हर्ज है? एहसान शाह ऐसा है कि उससे मोहब्बत की जाए। इस वक्त एहसान शाह की मोहब्बत से फलक शाह की आंखें चमकने लगी थी। वो उससे इतनी ही मोहब्बत करते थे। मैं भी वो ऐसा ही हो फलक शाह, जैसा तुम कहते हो। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। लेकिन जिस दिल में मोहब्बत पहले ही बसेरा कर चुकी हो, उस दिल में किसी और की मोहब्बत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। फलक शाह का दिल डूब सा गया। उन्होंने हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर रख दिया था। क्या एहसान अब्दुल रहमान ऐसा था कि उसे उसकी मोहब्बत ना मिलती? नहीं, वो तो बहुत नाजुक दिल था। वो मोहब्बत को ना पा सकने के दुख को सह ना सकेगा। लेकिन मोहब्बत के मामले में तो किसी पर जबर नहीं किया जा सकता। वो सर झुकाए हाथ गोद में धरे उस दुख को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगे जो उनके जान से ज्यादा प्यारे दोस्त को मिलने वाला था। तुमने ये नहीं पूछा फलक शाह कि मेरे दिल में किसकी मोहब्बत ने बसेरा कर रखा है? वो इस तरह थोड़ा सा आगे को झुकी कि फलक शाह ने फौरन अपनी नजरें झुका ली। फलक शाह को लड़कियों के ऐसे पहनावे हरगिज पसंद नहीं थे जो उन्हें इस तरह अयां कर दें। औरत तो ढकी छुपी ही अच्छी लगती है। फलक शाह, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं मायरा हुसैन, उसने अपने कंधों पर झुकाने वाले बालों को एक अदा से झटका, किसकी मोहब्बत में असीर हो चुकी हूँ? मैं जानकर क्या करूंगा? उन्होंने झुका सर नहीं उठाया था। ना तो मैं आपके हल्का अहबाब को जानता हूँ और ना मुझे इससे कोई दिलचस्पी है कि वो कौन है। मेरे लिए तो मेरा दोस्त, मेरा भाई अहम है जो आपसे मोहब्बत करता है। मुझे तो इस वक्त सिर्फ उसका ख्याल आ रहा है। उन्होंने बेहद दिलगिरफ्ती से उसकी तरफ देखा था। मायरा हुसैन, मेरा दोस्त आपसे बेहद और बेहिसाब मोहब्बत करता है। उसकी सुबह का आगाज आपके जिक्र से और रात का इख्तिताम आपके जिक्र से होता है। मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए अफसोस है। फलक शाह, मायरा हुसैन के दिल ने तो तुम्हें चुना है। तुमने असीर किया है मायरा हुसैन के दिल को। फलक शाह, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फलक शाह लम्हा भर के लिए तो शशदर रह गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे अपनी तरफ बेबाकी से देखती मायरा हुसैन को देखकर उनके अंदर गुस्से का उबाल उठा था। मुट्ठियां भींचकर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। वो यकदम खड़े हो गए। मुझे इल्म है। वो बड़ी पुरसुकून सी बैठी थी। अभी हम मिले ही कितनी बार हैं? शायद आज चौथी मर्तबा, और चारों मर्तबा मैं ही तुम तक आई हूँ। तुम नहीं आए। उसने तफाखुर से गर्दन ऊंची की। उसके तराशीदा लबों पर बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई। लेकिन मुझे यकीन है कि अब तुम मेरी तरफ आओगे फलक शाह, और एक दिन मेरी मोहब्बत के असीर हो जाओगे। उनकी आंखें गुस्सा जब्त करने की कोशिश में खून रंग हो रही थीं। उन्होंने बेहद हैरत से मायरा हुसैन को देखा था। क्या उसे अपने हुस्न पर इतना नाज है? मगर फलक शाह का दिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ाहरी शक्ल सूरत के असीर हो जाए। और फिर उन्होंने तो अम्मारा अब्दुर्रहमान शाह को दिल की मसंद पर बिठाकर दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। ऐसा नहीं हो सकता मायरा हुसैन, कभी नहीं। आप दुनिया की हसीन तरीन लड़की भी होती तो फलक शाह इतना कमीना हरगिज नहीं है कि अपने दोस्त की मोहब्बत को किसी गलत नज़र से देखे। मायरा हुसैन के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हुई और आंखों में एक मगरूराना सी चमक नजर आई। तो फलक शाह ने चौंक कर उसके चेहरे से नजरें हटा लीं। आज के बाद ना मैं आपसे मिलना चाहूंगा, ना देखना। वो अपनी बात मुकम्मल करके तेज तेज चलते हुए कैफेटेरिया से बाहर निकल गए। ये एहसान अब्दुल रहमान कहाँ दिल लगा बैठा है? बेहद दिल गिरफ्ती से सोचते हुए वो कॉलेज गेट से बाहर निकल गए। पार्किंग की तरफ जाते हुए ख्याल आया था कि उन्हें तो डॉक्टर फारूक से अपने ड्रामे के स्क्रिप्ट पर डिस्कस करना था जो उन्होंने ड्रामा फेस्टिवल के लिए लिखा था। लेकिन फिर वो वापस नहीं मुड़े। उनका दिल यकदम ही घबराहट का शिकार हो गया था। बला से मायरा हुसैन एहसान शाह से मोहब्बत ना करती, वो किसी भी शख्स से मोहब्बत कर लेती, लेकिन उन्हें इस इम्तहानगाह में खड़ा ना करती। वो मायरा हुसैन को सख्त नापसंद करते थे। उन्होंने पहली ही नज़र में उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो सिर्फ एहसान की खातिर उसका लिहाज करते थे। फिर भी उन्हें लग रहा था जैसे वो एहसान अब्दुल रहमान से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे।
انہوں نے احسان شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حق نواز کی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے اور سیاست وغیرہ سے دور رہیں گے، لیکن اس وقت وہ اتنے اپسٹ تھے کہ بغیر سوچے سمجھے گاڑی حق نواز کے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ حق نواز انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ یار بہت موقع پر آئے ہو۔ کیسا موقع؟ یار آج ہماری پارٹی ایک احتجاجی ریلی نکال رہی ہے۔ کیوں؟ فلک شاہ خالی ذہن تھے۔ یار ہم لوگ بڑے بے وقوف ہیں، کم عقل۔ ہم نے ان لوگوں کو حکمران بنا رکھا ہے اور ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو دولخت کیا ہے، محض اقتدار کے لالچ میں اپنی ذاتی فائدے کے لیے پوری قوم کا گلا کاٹ دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو رہا تھا، لیکن فلک شاہ کچھ نہیں سن پا رہے تھے یا سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو تم چلو گے نا میرے ساتھ؟ فلک شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے حق نواز، سر بھاری ہو رہا ہے۔ میں تو بس یوں ہی چلا آیا تھا تمہاری طرف۔ بہت دن ہو گئے تھے تم سے ملے، میں تو سمجھا تھا تم ڈر گئے ہو اس روز لاٹھی چارج جو ہو گیا تھا ہماری تنظیم کے کارکنوں پر۔ فلک شاہ خاموش رہے۔ ریلی تو عصر کے بعد ہے، تم کچھ دیر آرام کر لو، چائے کے ساتھ ٹیبلٹ لے لو، میں چائے بنواتا ہوں۔ حق نواز یوں ہی سب پر مہربان رہتا تھا، خصوصاً اپنی تنظیم کے کارکنوں کے ساتھ، اور تبھی وہ اندر آ گیا تھا ڈرائنگ روم میں۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو متوجہ کرتا تھا۔ یہ شیر دل ہے میرا کزن، کاکول سے ابھی ابھی فارغ ہوا ہے، لیفٹیننٹ شیر دل۔ شیر دل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فلک شاہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ فلک شاہ ہے میرا دوست۔ دوست یا تمہاری پارٹی کا کارکن؟ فی الحال دوست، حق نواز ہنسا۔ ممکن ہے آنے والے دنوں میں اسے اپنی پارٹی میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ایک محب وطن شخص ہے اور ہر محب وطن آدمی ایک روز میری پارٹی کا کارکن ہوگا۔ وہ بات کر کے گھر کے اندر چلا گیا تھا اور شیر دل ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا حق نواز واقعی تمہارا دوست ہے؟ فلک شاہ نے سر ہلا دیا۔ تو پھر تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ یہ سیاست کا کھیل اس جیسے متوسط طبقے کے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ماں باپ نے اس کے لیے کتنے خواب دیکھ رکھے ہیں، لیکن اسے ان خوابوں کو چکنا چور کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جو بندہ ایک چھوٹے سے گھر کے چند افراد کو مطمئن نہ رکھ سکتا ہو، وہ بھلا پورے ملک اور قوم کو کیسے مطمئن کرے گا؟ آپ کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ مجھے سیاست سے دلچسپی ہے فلک شاہ، جتنی ایک فوجی کو ہو سکتی ہے۔ ایک فوجی ہونے کے ناطے مجھے اپنے ملک سے بھی شدید محبت ہے۔ 1 سال پہلے کاکول میں جب مجھے پتا چلا کہ میرا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا ہے تو میں ساری رات دھاڑے مار مار کر رویا تھا، اور وہاں رونے والا میں اکیلا نہ تھا۔ میرے بیچ میٹ، مجھ سے سینئر، مجھ سے جونیئر، میرے افسر سب رو رہے تھے، کوئی چھپ کر کوئی سامنے۔ مجھے بھی اس کٹ جانے والے بازو کی اتنی ہی اذیت اور تکلیف ہے جتنی حق نواز کو ہے۔ مجھے بھی 93,000 فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کی اذیت راتوں کو جگا دیتی ہے اور پھر میں سو نہیں پاتا، لیکن میں حق نواز کی طرح سڑکوں اور شاہراہوں پر آ کر اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانے کے خلاف ہوں۔ میں سڑکوں پر نکل آنے والے ان نوجوانوں کی خون بہاتی لاشوں کو دیکھ نہیں سکتا جن کے والدین نے نہ جانے کیسے کیسے خواب ان کے لیے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے ہوں گے۔ سانپ گزر گیا، لکیر پیٹنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ کس نے کیا کیا، کون مجرم ہے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کے خلاف نعرے لگانے سے ہو جانے والا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ دکھ کا یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ہمارے دل میں چھپ گیا ہے۔ ہمیں پچھلی باتیں بھلا کر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ شیر دل بے حد جذباتی ہو رہا تھا، وہ حیران سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے حق نواز، میرے ماموں کا اکلوتا بیٹا ہے، 3 جوان ہوتی بہنوں کا بھائی۔ میرے ماموں 17 گریڈ کے افسر ہیں، سفید پوش، حق حلال رزق کھانے والے۔ حق نواز جب پیدا ہوا تھا تو شاید تبھی سے میری مامی نے اس کے لیے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اکیلے میری مامی نے نہیں، میری ماموزاد بہنوں نے بھی، ماموں نے بھی، حتیٰ کہ میری ماں بھی ان خوابوں میں حصے دار بن گئی تھی اپنے اکلوتے بھتیجے کے لیے۔ لیکن حق نواز کو پتہ نہیں کہاں سے اور کیسے یہ لوگ مل گئے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں سنتا۔ ان کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی صحیح ہے، ہم سب غلط ہیں۔ صرف وہی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، صرف اسے ہی وطن سے محبت ہے، باقی سب صرف اس ملک کو لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ تم جانتے ہو، آج صبح سے مامی نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ جب سے حق نواز نے بتایا ہے کہ آج اسے ریلی میں شامل ہونا ہے، تب سے مامی جائے نماز بچھائے بیٹھی ہیں اور اس کی زندگی اور سلامتی کی دعا مانگ رہی ہیں۔ وہ جوان بیٹے کو روکنے پر قادر نہیں ہیں، صرف آنسوؤں پر اور دعاؤں پر ان کا اختیار ہے۔ سو وہ آنسو بہائے جاتی ہیں اور دعائیں کیے جاتی ہیں۔ شہر میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔
حکومت نے ریلی کو روکنے کے لیے کئی شہروں سے پولیس منگوا لی ہے، سو گولی بھی چلے گی اور لاٹھی چارج بھی ہوگا۔ کون جانے کون گولی کس کے نصیب کی ہوگی۔ اس روز شیردل بہت بولا تھا اور اس روز فلک شاہ اس نوجوان فوجی سے از حد متاثر ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ وہ اس روز حق نواز کے ساتھ ریلی میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن گھر بھی نہیں گئے تھے، اور جب تک حق نواز واپس نہیں آیا تھا وہ شیردل کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے رہے تھے۔ حق نواز آیا تو اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور ان سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ اس کے کندھے میں شدید درد تھا۔ پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج سے ہجوم کو منتشر کیا تھا۔ رات 8 بجے کے بعد وہ گھر آئے تو سب نے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ تاہم کمرے میں آ کر خود ہی احسان شاہ کو بتا دیا تھا کہ وہ حق نواز کے گھر گئے تھے اور وہیں پھنس گئے تھے۔ کیا تم آج ان کی جماعت نے ایک ریلی نکالی تھی؟ احسان پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں اس کے کزن شیردل کے ساتھ تھا۔ وہ بے حد بے چین تھے۔ کتنی ہی دیر اپنے بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد اٹھ بیٹھے۔ شانی، کیا تمہیں محبت کے لیے مائرہ حسین کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی؟ کیوں، مائرہ حسین میں کیا برائی ہے؟ مائرہ کے ذکر پر اس کی سنجیدگی یکدم مسکراہٹ میں ڈھل گئی تھی اور اس نے کتاب اوندھی کر کے تکیے کے پاس رکھی اور پوری فرصت سے فلک شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فلک شاہ نے سر پٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں، بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنا رشتہ بھجوا دو اس کے لیے۔ کیوں؟ احسان شاہ مشکوک ہوا۔ ابھی تو مجھ سے بڑے بھائی موجود ہیں، میں اماں جان سے کیسے کہہ سکتا ہوں میرا رشتہ کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے اصل بات بتاؤ، تم نے یہ کیوں کہا؟ کیا مائرہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے؟ فلک شاہ لمحہ بھر کو سٹ پٹائے۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں شانی؟ میرا ڈپارٹمنٹ بالکل الگ ہے اس سے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ چند ماہ کی بات ہے، اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کی شادی کے متعلق ہی سوچیں گے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مروہ پھپھو کے کان میں بات ڈال دو تاکہ وہاں گھر میں کوئی ایسا سلسلہ ہو تو وہ بروقت کچھ کر سکیں۔ مروہ پھپھو کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ایک ہی اعتراض ہوگا اور جو سب کو ہو سکتا ہے، اور وہ عمر کا ہے، لیکن میں چند سال کی بڑائی چھوٹائی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو پھر تم مروہ پھپھو سے بات کر لینا۔ میں نہیں، تم یہ بات کرو گے پھپھو سے۔ احسان شاہ سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال کر خود اطمینان سے سو گیا تھا، لیکن فلک شاہ کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ کروٹیں بدل بدل کر انہوں نے صبح کی تھی، اور صبح جب احسان شاہ جاگا تھا تو وہ اپنے بیگ میں سامان رکھ رہے تھے۔ کہیں جا رہے ہو؟ بہاولپور، انہوں نے مختصر جواب دیتے ہوئے اپنے بیگ کی زپ بند کی تھی۔ واپسی کب ہوگی؟ 2-3 روز تک۔ اور دوسرے دن وہ بہاولپور میں دادا جان کے پاس بیٹھے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے التجا کر رہے تھے۔ دادا جان، میں چاہتا ہوں میرا اور امارہ کا رشتہ اناؤنس ہو جائے۔ وجہ؟ انہوں نے بہت غور سے کارپٹ پر اپنے پاؤں کے پاس بیٹھے فلک شاہ کو دیکھا تھا۔ یہ ان کی عادت تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ کیا وجہ بتانا ضروری ہے دادا جان؟ اتنا کافی نہیں ہے کہ میں ایسا چاہتا ہوں؟ پھر انہوں نے اصرار نہیں کیا تھا۔ پھر وہ ان کے ساتھ ہی لاہور آئے اور عبد الرحمن سے درخواست کی کہ وہ امارہ اور فلک کی منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ انہیں ڈسٹرب کیا جائے؟ عبد الرحمن شاہ کو اعتراض ہوا تھا۔ کیا آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں ہے چچا جان؟ امارہ آپ کی بیٹی ہے، یہ بات نہیں ہے بیٹا۔ تم میرے سلجوق کی جگہ ہو، بس زندگی میں مومی کی کوئی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اس کی شادی تک ہم ہوں گے یا نہیں۔ تمہاری چچی کی بڑی خواہش ہے کہ مومی کے حوالے سے کوئی خوشی ہو۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے چچا جان، آپ مومی کی ساری خوشیاں دیکھیں۔ بس ایک خواہش تھی، تم سے کہہ دی، اب تمہاری مرضی۔ اور عبد الرحمن شاہ نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ چچا جان، آپ کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ مراد شاہ کا دل یکدم بھر آیا تھا۔ کاش آج میرا سلجوق ہوتا تو۔ پھر دونوں ہی سلجوق کی یاد میں کھو گئے۔ ایک اور بات بھی ہے عبد الرحمن، اگر تم برا نہ مانو تو منگنی کے بعد مومی کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ منگنی کے بعد مومی ہاسٹل منتقل ہو جائے۔ کیوں چچا جان، ایسی کیا برائی ہے مومی کے یہاں رہنے سے؟ عبد الرحمن نے تڑپ کر کہا تھا۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے باہر جانے کے بعد مومی سے ہی تو میرے گھر کی رونق ہے۔ شانی اور عثمان تو کتابی کیڑے ہیں، مومی ہی تو ہے جو میرے پاس بیٹھتا ہے اور گھر میں رونق لگائے رکھتا ہے۔ عبد الرحمن بیٹا، بزرگ جو کہتے ہیں وہ ان کی زندگی کے تجربوں کا حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ عبد الرحمن مراد شاہ کی کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بڑی دھوم دھام سے امارہ اور فلک شاہ کی منگنی ہوئی تھی اور فلک شاہ بے حد مطمئن ہو کر ہاسٹل منتقل ہو گئے۔
جبکہ احسان شاہ نے ان کے ہاسٹل جانے پر بہت واویلا کیا تھا۔ یار تیرا کام کر تو دیا ہے، مروہ پھوپھو کے کان میں بات ڈال دی ہے، مگر انہیں یہ بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ زندگی میں نے گزارنی ہے، مروہ پھوپھو نے نہیں۔ احسان شاہ بہت مطمئن تھا، خوش اور مطمئن تو فلک شاہ بھی تھا، لیکن اس کا سارا اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا جب مائرہ حسین کالج میں داخل ہوتے ہی ان سے ٹکرا گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو فلک شاہ کہ تمہاری اس ایمرجنسی میں کی جانے والی منگنی کا مطلب میں نہیں سمجھتی؟ اپنے ماتھے پر منگنی کا لیبل لگا کر تم سمجھتے ہو کہ میں احسان شاہ سے محبت کرنے لگوں گی؟ محبت زندگی میں ایک بار کسی ایک بندے سے ہی ہوتی ہے، اور مائرہ حسین نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے فلک شاہ نے کہا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ محبت زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے۔ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم امارہ سے محبت کرتے ہو؟ مائرہ حسین نے تیزی سے ان کی بات کاٹی تھی۔ میں آپ کے سامنے کسی بھی قسم کی وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھتا، پلیز میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو اپنے دوست کی خاطر۔ اور فلک شاہ کا غصہ یکدم ہی اوت کر آیا تھا۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ انہوں نے مائرہ حسین کے یکدم سرخ ہو جانے والے چہرے اور آنسوؤں سے بھیگتے ہوئے رخساروں کو نہیں دیکھا تھا۔ امارہ کے لبوں سے سوتے میں کراہ نکلی تو وہ یکدم چونک کر امارہ کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ سوتے میں بھی ان کے چہرے پر کسی اذیت کے آثار تھے، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ کیا وہ کوئی اذیت ناک خواب دیکھ رہی تھی؟ تیزی سے ویل چیئر گھماتے وہ بیڈ کے قریب آئے اور نرمی سے اپنا ہاتھ امارہ کی پیشانی پر رکھا۔ امو، یہ ان کے ہاتھ کے لمس کا اعجاز تھا یا ان کی آواز کا کہ امارہ نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور پھر انہیں بیڈ کے قریب دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو امو۔ فلک شاہ ان کی ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ امارہ نے کمرے میں پھیلی روشنی کو دیکھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ مجھے جگا دیتے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ آپ اتنے سکون سے سو رہی تھی، کیوں جگاتا بھلا؟ وہ مسکرائے تھے۔ میں نے تو نماز پڑھ کے یوں ہی ٹیک لگائی تھی، سونے کا ارادہ نہیں تھا۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ ہاں، انجی اور میں نے اکٹھا ناشتہ کیا ہے۔ انجی کہاں ہے؟ وہ گھر گئی ہے، دوپہر تک آ جائے گی۔ میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں۔ انجی کے یہاں رہنے سے جواد کو پریشانی ہوتی ہوگی، وہ چلی جاتی گھر۔ میں نے جواد سے کہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ایبک آ جائے لاہور سے تو چلا جاؤں گا۔ ایبک کا فون آیا؟ ہاں، آج شام تک پہنچ جائے گا۔ اس نے کچھ بتایا وہاں؟ اور ریان میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ بابا جان اور بے اختیار ہی ان کے لبوں سے نکلا تھا۔ انہیں بغور دیکھتے ہوئے فلک شاہ نے پوچھا تھا، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں امو؟ نہیں تو۔ پھیکی سی مسکراہٹ امارہ کے لبوں تک آ کر معدوم ہو گئی تھی، لیکن فلک شاہ جانتے تھے کوئی بات تو ہے جو انہیں پریشان کر رہی ہے، ورنہ امارہ نے کبھی ان کے سامنے اریان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کہیں بابا جان کی بیماری کے متعلق تو کوئی سنگن نہیں مل گئی انہیں؟ ایبک شاہ نے جاتے ہوئے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ ماما کو بابا جان کے متعلق مت بتائیے گا۔ وہ دراصل، امارہ نے انہیں سوچ میں ڈوبے دیکھ کر کہا، ابھی ابھی میں نے خواب میں اماں جان کو دیکھا، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں پکارا بھی تھا، ان کے پیچھے بھی بھاگی تھی، لیکن انہوں نے نہ میری پکار سنی نہ مجھے مڑ کر دیکھا۔ امارہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ میرے لیے کتنا تڑپی تھی مومی۔ زارا کہتی تھی میرا دکھ انہیں چاٹ گیا ہے، دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے انہیں، اور میں کتنی بدنصیب بیٹی ہوں کہ اپنی ماں کے آخری لمحوں میں ان کے پاس نہ تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ فلک شاہ نے انہیں رونے دیا تھا۔ یہ 26 سالوں میں پہلی بار تھا کہ وہ ان کے سامنے اس طرح رو رہی تھی۔ چھپ چھپ کر تو ہزاروں بار روئی ہوں گی، لیکن چہرے سے ہاتھ ہٹا کر انہوں نے فلک شاہ کو دیکھا۔ اماں جان میری راہ دیکھتی رہیں، ان کی نظریں دروازے کی طرف ہی لگی رہیں، اور پھر میرا انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کسی نے مجھے خبر تک نہ کی مومی، کوئی مجھے بتاتا تو میں اڑ کر ہسپتال پہنچ جاتی۔ ہسپتال کے دروازے تو مجھ پر بند نہیں ہوئے تھے نا۔ زارا یہاں ہوتی تو وہ مجھے ضرور خبر کرتی، لیکن اسے تو خود موت کے بعد اطلاع دی گئی تھی، صرف اس لیے کہ دیار غیر میں وہ پریشان نہ ہو۔ لیکن میں، کیا وہ میری ماں نہ تھیں؟ کیا میرا؟ بے شمار آنسوؤں نے ان کا حلق بند کر دیا تھا۔ بے حساب احساس پشیمانی میں ڈوبے، فلک شاہ ہولے ہولے ان کا بازو سہلا رہے تھے۔ کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا، دو حرف تسلی بھی نہیں۔ امو، بس کرو، میرا دل پھٹ جائے گا، امارہ نے آنسو پوंچھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ سوری مومی، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں خواب دیکھنے کے بعد مجھے وہم سا ہونے لگا ہے کہ کہیں بابا جان… امو کوئی فضول بات منہ سے مت نکالیے گا، اللہ بابا جان کو بہت لمبی اور طویل زندگی دے، اور یہ اس وقت کے خواب تو بس یوں ہی ہوتے ہیں،
آپ ان دنوں بہت سوچتی رہی ہیں امی جان کے اور بابا جان کے بارے میں۔ میں نے کب ان کے متعلق نہیں سوچا مومی، امارہ نے دل گرفتگی سے کہا تو بے اختیار فلک شاہ کے لبوں سے نکلا، میں ایسا کیا کروں امو کہ گزرا ہوا وقت لوٹ آئے۔ امارہ نے اپنے بازو پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا مومی؟ اور فلک شاہ کے ہاتھوں سے اختیار کی لگامیں چھوٹ گئیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگے۔ امارہ نے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کر دی تھی، لیکن خود ان کی آنکھوں سے دریا بہہ نکلے تھے۔ باہر دن ایسا ہی چمکدار اور روشن تھا اور اندر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے آنسو بہا رہے تھے۔ پولیس! حسن رضا کو لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہو۔ جی پولیس، احمد رضا کا یہی گھر ہے نا؟ باہر سے آواز آئی تھی۔ بے اختیار مڑ کر احمد رضا کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازے کا لاک کھولا۔ احمد رضا خود حیران کھڑا پولیس کے ان 3 بندوں کو دیکھ رہا تھا جو دروازے پر کھڑے تھے۔ کہیں پولیس کی وردی میں یہ ڈاکو ہی نہ ہوں۔ سوچتے ہوئے غیر ارادی طور پر 2 قدم آگے بڑھ کر وہ حسن رضا کے برابر اس طرح کھڑا ہو گیا تھا کہ دروازے سے اندر آنے کا راستہ مسدود ہو گیا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ پولیس کے افراد ہیں؟ احمد رضا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ حسن رضا سے مخاطب ہوا تھا۔ میاں صاحب، یہاں کھڑے کھڑے ہی بات کریں یا آئیے پلیز اندر آئیے۔ حسن رضا نے انہیں راستہ دیا۔ متذبذب سا احمد رضا بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد بھی احمد رضا بڑا چوکنا سا بیٹھا تھا۔ جی فرمائیے۔ حسن رضا بے حد پریشان سے کبھی ان 3 پولیس والوں کو دیکھتے تھے اور کبھی احمد رضا کو۔ احمد رضا آپ میں سے کون ہے؟ ایک پولیس نے کچھ دیر ان کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا۔ میں ہوں احمد رضا۔ احمد رضا نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کیا جرم کیا ہے جناب؟ حسن رضا کی آواز کانپ گئی تھی۔ جرم تو کوئی نہیں جناب، لیکن ایک شخص ہے اسماعیل خان، اس کے خلاف چند معزز لوگوں نے درخواست دی ہے کہ وہ خلاف دین کاموں میں ملوث ہے، لیکن وہ تو بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، بہت بڑے صوفی اور عالم ہیں۔ بے اختیار ہی احمد رضا کے لبوں سے نکلا تھا۔ پوچھنے والے کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ کچھ دن پہلے ان سے تعارف ہوا تھا، 2-4 بار ان کی محفل میں گیا ہوں۔ احمد رضا اب قدرے مطمئن سا ہو کر اعتماد سے بات کر رہا تھا، لیکن حسن رضا بے حد مضطرب تھے۔ مجھے بھی بتائیے سر، بات کیا ہے؟ میاں صاحب، یہ شخص اسماعیل جو ہے، اس کے متعلق رپورٹ ہے کہ یہ لوگوں کو دین سے بھٹکا رہا ہے، بلکہ خود کو اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ کہتا ہے۔ زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو رہے ہیں۔ رپورٹ ہے کہ چند دن قبل اپنے ہاں ہونے والی ایک مجلس میں اس نے خود کو اللہ کا نبی کہا ہے، نعوذ باللہ۔ رپورٹ ملنے پر آج رات ہم نے اس کے گھر چھاپا مارا ہے، لیکن وہاں صرف ایک چوکیدار تھا۔ وہاں سے تلاشی لینے پر ایک نام اور فون نمبر ملا۔ جب ہم اس بندے سے ملے جس کا وہ نمبر تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ تو اب وہاں نہیں جاتا۔ البتہ اس نے احمد رضا کے متعلق بتایا کہ وہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہے۔ تو میاں صاحب، ہم اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ احمد رضا کو لے کر آئیں۔ اسماعیل کے متعلق تفتیش کرنی ہے۔ شاید احمد رضا کو اس کے کسی اور ٹھکانے کا علم ہو، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم احمد رضا کو ساتھ لے جائیں۔ حسن رضا نے اپنی زندگی میں ایسا سلجھا ہوا پولیس انسپیکٹر نہیں دیکھا تھا۔ جی ضرور، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اندر بتا دوں ذرا۔ تینوں پولیس مین اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حسن رضا اور احمد رضا ان کے ساتھ پولیس وین میں بیٹھ گئے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ سمیرہ اور زبیدہ جاگ رہی تھی۔ حسن رضا نے احمد رضا سے نہ کچھ پوچھا تھا نہ بات کی تھی، البتہ اس کے بیان کو خاموشی سے سنا تھا۔ راستے میں بھی انہوں نے احمد رضا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے 2-3 بار کنکھیوں سے انہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ خیریت تھی؟ کیوں لے گئے تھے وہ آپ دونوں کو؟ زبیدہ بیگم نے گیٹ کھولتے ہی بے چینی سے پوچھا، اور وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے اندر آ گئے۔ تم جاؤ آرام کرو زبیدہ، اور سمیرہ کو بھی کہو سو جائے، 2 بج رہے ہیں۔ لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے زبیدہ بیگم سے کہا، لیکن مجھے بھی تو پتا چلے کہ بات کیا تھی۔ زبیدہ بیگم پریشان سی کھڑی تھی۔ کہا نہ کچھ خاص نہیں، تمہارے بیٹے کے کسی دوست کے متعلق معلومات چاہیے تھی پولیس کو۔ ان کے لہجے میں ہلکا سا طنز محسوس کرتے ہوئے احمد رضا جزبز ہوا۔ ابو وہ میرے دوست نہیں ہیں۔ او ہاں، تم تو ان کے عقیدت مند ہو۔ ابو پلیز میری پوری بات تو سنیں، آپ ان سے مل کر تو دیکھیں۔ تمہاری بات میں نے وہاں سن لی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہے تو صبح بات کرنا۔ وہ جو اسے سمجھانے کے ارادے سے بیٹھے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب جا کر آرام کرو، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ زبیدہ بیگم اور اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے مڑ کر سمیرہ کو دیکھا تھا۔
जो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर अजहद परेशान बैठी थी। बेटा जाओ आराम करो, फिक्र की कोई बात नहीं है, बेहद नरमी से कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए थे। टीवी लाउंज में अब जुबैदा बेगम और अहमद रजा खड़े थे। अहमद रजा कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर यकदम मुड़ा और बरामदे में आकर सुमेरा की तरफ देखे बगैर सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में आकर उसने लाइट जलाई और सोचा अभी और इसी वक्त इब्राहिम को फोन करे कि आखिर उसका नंबर देने की क्या जरूरत थी। ख्वामखा बब्बू का लेक्चर सुनो। और लेकिन ये पुलिस वाले क्या कह रहे थे, और वो एसपी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस्माइल साहब इस तरह के नहीं हो सकते, वो तो इस कदर आलिम शख्स हैं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, ये इल्ज़ाम है उन पर। उसे यकीन था, इस्माइल खान ने उसे बताया था कि कुछ कट्टर किस्म के मौलवी उनके पीछे पड़ गए हैं, वो समझते हैं दीन पर सिर्फ उनकी इजारादारी है। उसे यकदम याद आया था कि परसों शाम की ही बात थी जब इस्माइल खान ने उसे बताया था, और शायद वो जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तभी उन्होंने घर खाली कर दिया है, और अब पता नहीं फिर कभी उनसे मुलाकात हो सकेगी या नहीं। वो अफसुर्दा हुआ था, किस्मत की देवी मुझे छू कर चली गई है। उसने बेड पर बैठते हुए जूतों के तस्मे खोले और अभी सीधा हुआ ही था कि साइड टेबल पर रखे फोन की बेल हुई। उसने पहली बेल पर ही रिसीवर उठा लिया था। नीचे लाउंज में उसका एक्सटेंशन सेट पड़ा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि अब्बू, जो अभी लेटे ही थे, उठ जाएं, और हो सकता है ये फ़ोन थाने से आया हो। आते हुए उसने उनके कहने पर अपना फ़ोन नंबर दिया था। कहीं इस्माइल खान गिरफ्तार तो नहीं हो गए। उसका दिल बड़े ज़ोर से धड़का था। हेलो, उसने धड़कते दिल से कहा। हेलो, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। अहमद रज़ा? यस, आई एम अलवीना। मैं अलवीना हूँ। कौन अलवीना? वो उलझा। शायद रॉन्ग नंबर, उसने सोचा, लेकिन फिर चौंका। नहीं, अभी उसने उसका नाम लिया था। क्या इस फ़ोन का कोई एक्सटेंशन है? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ है तो प्लीज़ पहले चेक करो कि कोई एक्सटेंशन पर मौजूद तो नहीं। गुफ्तगू अंग्रेज़ी में ही हो रही थी। ओके। उसने रिसीवर टेबल पर रखा और दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों तक गया। चंद सीढ़ियाँ उतरकर उसने रेलिंग से झांका, नीचे अंधेरा था। वो यूं ही दबे कदमों ऊपर आया और दोबारा रिसीवर उठाया। नीचे कोई फ़ोन नहीं सुन रहा। मैं हजरत जी के कहने पर आपको फ़ोन कर रही हूँ। हजरत जी? वो चौंका और फिर यकदम खुश होकर बोला, कहाँ हैं? खैरियत से तो हैं? सुनो अहमद रज़ा, तुम इस वक्त घर से बाहर निकल सकते हो। वो जो इस दिलकश आवाज़ की नगमगी में खोया हुआ था, चौंका। इस वक्त वो परेशान हुआ। बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता अहमद रज़ा, अगर इरादा पुख्ता हो। हजरत जी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं इस वक्त तुम्हारे घर से बाहर मेन रोड पर सिग्नल के करीब गाड़ी में हूँ। 15 मिनट तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर आ सको तो आ जाओ। सुबह होने से पहले तुम्हें यहीं छोड़ दिया जाएगा। फ़ोन बंद कर दिया गया था। चंद लम्हे वो यूं ही मुतज़ब्ज़ब सा बैठा रहा। सुमेरा अगर जाग रही हुई तो ज़रूर पूछेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों। वो अब्बू को बता देगी। कम अज़ कम ये बात वो अब्बू से नहीं छुपाएगी। और फिर मुमकिन है अब्बू भी जाग रहे हों। उसने सामने घड़ी की तरफ देखा। 2:30 बज रहे थे। अभी सुबह होने में बहुत देर थी। सर्दियों की रातें तवील होती हैं। और उसने झुककर बेड के नीचे से अपने जॉगर्स निकाले, और थोड़ी देर बाद वो टेरेस का दरवाज़ा खोल रहा था। यकदम ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने टेरेस पर कदम रखा। ये छोटी सी गैलरी या टेरेस जो गली के पिछली तरफ था। उसने टेरेस का दरवाज़ा बंद करके नीचे गली में झांका। पोल पर मदकूक सा बल्ब जल रहा था। बचपन में कई बार वो पतंग लूटने के लिए आसपास घरों के टेरेस पर उतरा चढ़ा था। उसने एक बार फिर गली में झांक कर देखा। गली वीरान थी। रात के 2:30 बजे सभी सो रहे थे। उसने टेरेस के जंगले पर हाथ रखकर उसकी मजबूती का जायजा लिया, और दूसरे ही लम्हे वो जंगले से झूल रहा था। चंद लम्हे झूलने के बाद ही उसके पांव नीचे ड्राइंग रूम की खिड़की के शेड पर टिक गए थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता पहले एक हाथ छोड़ा और फिर दूसरा। हल्का सा झटका लगा था, लेकिन वो संभल गया था। फिर वो पहले शेड पर बैठा और फिर शेड का किनारा पकड़कर लटक गया। जमीन उसके कदमों से 1-2 फीट ही नीचे थी। फिर अल्लाह का नाम लेकर उसने शेड का किनारा छोड़ दिया। धप की आवाज आई। घुटने जरा से मुड़े थे, लेकिन वो गिरा नहीं था। लम्हा भर वो यूं ही खड़ा रहा। आसपास कोई नहीं था। सारे घर अंधेरे में डूबे थे, लेकिन कहीं कहीं किसी घर से नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी की लकीरें दर्जों से झांक रही थी। वो बहुत एहतियात से चलने लगा। 10 मिनट बाद वो मेन रोड पर सिग्नल के पास सड़क से नीचे खड़ी गाड़ी के पास था। उसे आते देखकर ड्राइवर ने, जो गाड़ी का बोनट उठाए झुका हुआ था जैसे गाड़ी में कोई खराबी हो और वो चेक कर रहा हो, सीधा हो गया और गाड़ी का बोनट गिराकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। पिछला दरवाजा खुल गया था।
آئیے احمد رضا۔ وہ دلکش نسوانی آواز سنائی دی تو وہ اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سفید میکسی والی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ اس نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن لڑکی نے اپنا مومی انگلیوں والا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا اور ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے گلابی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ حضرت جی آپ کے منتظر ہیں، وہیں چل کر باتیں ہوں گی۔ اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ اس کے بازو پر رکھا اور احمد رضا کے اندر جیسے بجلیاں سی کوند گئی تھی۔ اس نے بڑی شدت سے تمنا کی یہ ہاتھ کچھ دیر اور یوں ہی اس کے بازو پر رکھا رہے اور وہ اس ہاتھ سے نکلنے والی حدت اپنے رگو پے میں دوڑتی محسوس کرتا رہے۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا اور اب اسے اپنی گود میں دھرے سامنے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ ایک کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا۔ دونوں گاڑی سے باہر نکل آئے تھے۔ پورچ میں مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے اب غور سے دیکھا، یہ ان 3 لڑکیوں میں سے جو حضرت جی کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی ایک تھی، درمیان والی۔ اس وقت وہ ہلکے گلابی رنگ کا میکسی نما لبادہ پہنے ہوئی تھی جس کے اوپر اس نے ایک قیمتی شال لے رکھی تھی۔ سر کے بال کھلے تھے اور بالوں کا آبشار سا اس کے کندھوں پر بکھرا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا کہ اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مرکزی دروازے سے جانے کی بجائے پچھلے لان کی طرف جا رہی تھی۔ احمد رضا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور احمد رضا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل اس کے ہاتھ میں دھڑک رہا ہو۔ وہ سحر زدہ سا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پچھلے لان میں وہ یوں ہی اس کا ہاتھ پکڑے سرونٹ کوارٹر کی طرف سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سرونٹ کوارٹر پچھلے لان میں تھا۔ لوہے کی سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا کوریڈور تھا جس میں بامشکل ایک آدمی ایک وقت میں کھڑا ہو سکتا تھا اور سیڑھیوں کے بالکل سامنے کمرے کا دروازہ تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ آگے تھی اور احمد رضا اس کے پیچھے۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک لوہے کے پائپوں والا بیڈ تھا۔ بالکل سامنے دائیں طرف ایک لکڑی کی الماری تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کو ایک طرف دھکیلا۔ وہ سلائیڈنگ ڈور تھا جو بظاہر الماری کی طرح دکھتا تھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھل رہا تھا۔ غالباً یہ اس کوٹھی کا فرسٹ فلور تھا۔ کمرے میں صوفے اور ٹی وی تھا اور ایک کم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ اس ٹی وی لاؤنج سے نکل کر اس نے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی نے کچھ کہا تھا۔ پھر وہ دروازے کو ہلکا سا دھکا دے کر کھولتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک شاہانہ قسم کا بیڈ روم تھا جس میں موجود فرنیچر کی قیمت کا دل ہی دل میں اندازہ لگاتے ہوئے احمد رضا نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اسماعیل خان کو دیکھا۔ ان کے پاؤں کی طرف ان 3 لڑکیوں میں سے ایک بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس نے بھی آج گلابی لبادہ پہن رکھا تھا جو اتنا باریک تھا کہ اس کا خوبصورت جسم اس میں سے جھلکتا تھا۔ احمد رضا نے نظریں جھکا لی۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اسماعیل خان نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے احمد رضا نے عقیدت سے تھام لیا اور پھر آنکھوں سے لگا کر چھوڑ دیا۔ اسماعیل خان نے ایک ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ کے اشارے سے لڑکی کو اٹھنے کے لیے کہا تھا۔ شاید دونوں لڑکیاں سر خم کر کے کمرے سے نکل گئیں۔ سفید میکسی والی تینوں لڑکیاں خاص خادمائیں تھیں جو ہمہ وقت اسماعیل خان کے ساتھ رہتی تھیں جبکہ باقی 6 لڑکیاں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے چلی جاتی تھیں۔ یہ بات اسماعیل خان کے ساتھ آخری ہونے والی میٹنگ میں رباب حیدر نے اسے بتائی تھی جو اسماعیل خان کا مقرب خاص تھا۔ احمد رضا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اسماعیل خان اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر کانچ کی نازک سراہی تھی جس میں ارغوانی رنگ کا کوئی مشروب تھا۔ کیا اسماعیل خان شراب پی رہے تھے؟ احمد رضا کے دل میں خیال آیا، یہ شراب طہور ہے، خاص مشروب۔ اسماعیل خان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور مسکرائے۔ احمد رضا یکدم مرعوب ہوا۔ تو کیا وہ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں؟ دلوں کا حال تو صرف وہ جانتا ہے، ہم تو اس کے ادنیٰ بندے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اسے حیران کر رہے تھے۔ یہ صرف مقربین خاص کے لیے ہے، ورنہ تم بھی اس کا ذائقہ چکھتے۔ لیکن وہ مسکرائے، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ بہت جلد تم بھی ہمارے مقربین خاص میں شامل ہونے والے ہو۔ میں تمہارے سر پر ہما کو منڈلاتے دیکھ رہا ہوں۔ دولت، شہرت، عزت سب تمہارے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے۔ اس کا دل جیسے خوشی سے اڑانے بھرنے لگا تھا۔ یہی سب تو وہ چاہتا تھا اور اس سب کی تو اسے خواہش تھی۔ کب کب جناب؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بہت جلد، لیکن ابھی کچھ امتحان ہیں، ان سے گزرنا ہوگا۔ پھر دولت تمہارے گھر کی لونڈی ہوگی اور شہرت تمہارے قدموں کے نیچے۔ کیسے امتحان؟ وہ ذرا سا پریشان ہوا تھا۔
وقت کے ساتھ خود ہی واضح ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ رات کے اس پہر ہم سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں گئی۔ اس تھانے دار نے کیا کہا تمہیں؟ اور احمد رضا نے انہیں سب بتا ڈالا۔ ایک عجیب مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی تھی جسے احمد رضا نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ دلوں کا حال جاننے والا کیا نہیں جان سکتا کہ اس کی اس تھانے دار اور ایس پی سے کیا گفتگو ہوئی۔ وہ تو مروب سا بیٹھا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ اس مجلس کی تفصیل نہیں بتائی۔ دراصل یہ ہمارے دشمن ہیں احمد رضا، جو الٹا سیدھا ہمارے خلاف اڑاتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں۔ یہ سب خود ہی نابود ہو جائیں گے۔ تم دیکھنا ایک روز ان کا انجام برا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آئندہ بھی وہ تمہیں بلائیں، لیکن تم انہیں اس ملاقات کے بارے میں ہرگز مت بتانا۔ یوں بھی ہم صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ چلے جائیں گے تو؟ احمد رضا گھبرایا۔ گھبراؤ نہیں، تم ہمیشہ ہمارے رابطے میں رہو گے۔ تمہیں منتخب کر لیا گیا ہے اور بہت جلد تمہیں خوشخبری سنائی جائے گی۔ احمد رضا مرعوبیت اور ممنونیت سے جھک سا گیا۔ اسماعیل نے اپنا دایاں ہاتھ سائڈ ٹیبل پر بنے ہوئے ایک بٹن پر رکھا تھا۔ دور کہیں گھنٹی بجی تھی اور وہی لڑکی جس نے اپنا نام الوینا بتایا تھا اندر آئی۔ اسماعیل خان نے ہاتھ ذرا سا اونچا کیا۔ لڑکی نے ان کے سامنے سر تھوڑا سا جھکایا اور پھر احمد رضا سے مخاطب ہوئی، آئیے جناب۔ احمد رضا اٹھا تو اسماعیل نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ یہاں کا دستور تھا کہ اسماعیل خان کے سب مرید جب رخصت ہوتے تو ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے تھے۔ احمد رضا نے بھی اسماعیل کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور الوینا کے پیچھے بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ الوینا گاڑی تک اسے چھوڑنے آئی تھی، لیکن واپسی کے سفر میں وہ اس کے ساتھ نہ تھی۔ جب وہ اپنی گلی میں داخل ہوا 5 بج رہے تھے۔ گلی میں ویسی ہی خاموشی تھی اور مکین گہری نیند سو رہے تھے۔ ابھی فجر کی اذان میں وقت تھا۔ وہ جس طرح گیا تھا اسی انداز میں ذرا سی کوشش سے وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر موجود تھا۔ جتنی پھرتی سے وہ بچپن میں شیڈز پر پاؤں رکھ کر گڈیاں لوٹنے چھتوں پر چڑھتے تھے، آج وہ پھرتی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے عنقریب خوشخبری ملنے والی تھی۔ وہ خوشخبری کیا تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ اپنے بیڈ پر لیٹا تو اس کی آنکھیں خوش رنگ خوابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ دولت کے ڈھیر اور شہرت کی بلندی۔ وہ خواب میں بھی خود کو بلندیوں پر پرواز کرتے دیکھتا رہا تھا، اور اس وقت بھی وہ بڑا حسین خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک شاندار گاڑی سے اتر رہا تھا۔ ٹی وی کیمرے کھٹاکھٹ اس کی تصویریں اتار رہے تھے کہ سمیرا نے دروازہ بری طرح دھڑدھڑا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہے؟ دروازہ کھول کر اس نے سمیرا کو گھورا۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ اس نے مڑ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 8:30 بج رہے تھے۔ جلدی آؤ، ابو انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سر ہلا کر واپس مڑ گیا۔ یقیناً جو بات ابو نے رات کو اس سے نہیں کہی تھی اب اسے کرنا تھی، ورنہ 8 بجے تک تو وہ آفس کے لیے نکل جاتے تھے۔ خیر دیکھا جائے گا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ مجھے برے بھلے کی پہچان نہ ہو۔ وہ سر جھٹک کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سمیرا کی نظریں اس کے گھٹنوں پر تھیں، جہاں اس کے پتلون پر مٹی لگی تھی جیسے رگڑ کھائی ہو۔ وہ حیران سی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہومی؟ عبد الرحمن شاہ نے کروٹ بدل کر حمدان کی طرف دیکھا، جو بیڈ کے قریب ہی کرسی پر بیٹھا کوئی میگزین دیکھ رہا تھا۔ جی بابا جان۔ اس نے میگزین بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ کوہنیوں کے بل انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو تیزی سے اٹھ کر حمدان نے انہیں سہارا دیا اور ان کے پیچھے تکیے رکھے۔ ہومی؟ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ایبک نے بہاولپور جا کر کوئی فون نہیں کیا؟ جی بابا جان، کل رات اس کا فون آیا تھا، آپ کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ اور امو، تمہارے پھپھو کے متعلق کیا بتایا اس نے؟ انہوں نے بے قراری سے پوچھا۔ بابا جان وہ بہت بہتر ہیں اب۔ ہومی؟ وہ ذرا سے جھجکے۔ تم تو بہاولپور جاتے رہتے ہو، امو نے کبھی ہمارے متعلق کوئی بات کی؟ بابا جان ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات ہوتی ہی نہیں، وہ تو سارا ٹائم آپ کی، پاپا کی، انکلز کی باتیں کرتی رہتی ہیں، ایک ایک کا احوال پوچھتی ہیں۔ اچھا، کبھی کوئی گلہ کوئی شکوہ کیا اس نے؟ نہیں بابا جان، انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہاں، انہوں نے گہری سانس لی، وہ تو بچپن سے ایسی ہی تھی، نہ کوئی گلہ نہ شکوہ، جو کہا مان لیا، کبھی اس نے ضد نہیں کی، حالانکہ زارا ضد کر لیتی تھی، لیکن امو نے کبھی ضد نہیں کی۔ ماں اگر کبھی ڈانٹ بھی دیتی تو ہنس دیتی۔ اماں جان آپ پر ڈانٹ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں منا لیتی۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی اس کی کسی بھائی یا بھابھی سے معمولی سی بھی رنجش ہوئی ہو۔ پھر انہوں نے ایک نظر حمدان پر ڈالی اور پھر بات نامکمل چھوڑ کر اندر آتے مرتضیٰ کو دیکھنے لگے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کب گھر جانا ہے مجھے؟ بابا جان فی الحال تو ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت نہیں دی، وہ کچھ روز مزید آپ کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر بھٹی اینجیوگرافی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں مرتضیٰ،
یہ اینجیوگرافی نہیں کروانی مجھے، موت تو اپنے وقت پر ہی آنی ہے۔ ٹھیک ہے بابا جان، اینجیوگرافی ضروری ہوئی تو تبھی کروائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ شانی ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر چودھری سے بھی مشورہ کر رہا ہے۔ مرتضیٰ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ بیٹا، زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا، اپنی اولاد اور پھر ان کی اولادوں کو۔ اللہ تم سب کو ہنستا بستا رکھے اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اور کتنا جینا ہے مجھے، بس ایک ہی حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار اموں کو دیکھ لوں۔ تمہاری ماں بھی اسی حسرت کو دل میں لیے چلی گئی، اور میں۔ مرتضیٰ، مجھے اموں کے پاس لے چلو، ایک بار مجھے اس سے ملوا دو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، اب برداشت نہیں ہوتا۔ بابا جان، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مرتضیٰ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ جیسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں آپ کو بہاولپور لے چلتا ہوں، اور اگر ڈاکٹر نے سفر کی اجازت نہ دی تو میں خود جا کر لے آؤں گا امارہ اور مومی کو۔ آپ پلیز ٹینشن نہ لیں۔ سارے بیٹوں میں سے مرتضیٰ ان کے زیادہ قریب تھے، اگرچہ مصطفیٰ بڑے تھے پھر بھی وہ دل کی ہر بات مرتضیٰ سے ہی کہتے تھے۔ احسان چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کا لاڈلا تھا، بچپن میں قریب بھی تھا، لیکن شادی کے بعد وہ قربت نہیں رہی تھی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پتہ نہیں، شاید میں بھی تمہاری ماں کی طرح اموں سے ملنے کی حسرت لیے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ نہیں بابا جان، میں کل ہی جا کر امارہ اور مومی کو لے آتا ہوں۔ مرتضیٰ نے پھر انہیں یقین دلایا، لیکن اندر آتے احسان نے رائے دی، جو چیپٹر کلوز ہو چکا اسے اب کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبد الرحمن شاہ نے دکھ اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اور مجھے تو سچی بات ہے، ایبک کا بھی گھر آنا پسند نہیں ہے۔ اگر وہ ہمدان کے ساتھ نہ آتا اور آپ نے اسے اجازت نہ دی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے اریان میں گھسنے نہ دیتا۔ بے حد تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے عبد الرحمن شاہ نے سوچا، آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو احسان فلک شاہ کا اتنا مخالف ہو گیا تھا؟ حالانکہ مومی تو اریان میں سب سے زیادہ احسان کے ہی قریب تھا۔ اپنے ہاسٹل جانے سے پہلے تک وہ اور شانی ایک ہی کمرہ استعمال کرتے تھے۔ کسی ویکنڈ پر اسے آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو سب سے زیادہ بے چین احسان شاہ ہی ہوتا۔ بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں آ رہی تھی جن پر پہلے انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے احسان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور مرتضیٰ سے درخواست کی تھی، مجھے لٹا دو بیٹا۔ مرتضیٰ نے اٹھ کر تکیے درست کیے اور انہیں سہارا دے کر لٹاتے ہوئے ایک سرزنش بھری نظر احسان شاہ پر ڈالی اور بے حد آہستگی سے اسے تنبیہ کی، شانی، تمہیں بابا جان سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ احسان بنا جواب دیے کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر عامر ابھی تک آئے نہیں؟ میں انہیں دیکھتا ہوں، اگر آ چکے ہوں تو۔ مرتضیٰ نے سر ہلا دیا۔ وہ تشویش سے عبد الرحمن شاہ کو دیکھ رہے تھے جن کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پپوٹوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ سوئے نہیں ہیں۔ بابا جان، انہوں نے محبت سے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا، عثمان آج شام کی فلائٹ سے آ رہا ہے، تم نے خواہ انہیں اطلاع دی؟ عبد الرحمن شاہ نے آنکھیں کھول کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مرتضیٰ کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ کچھ بھی ہو وہ کل جا کر مومی اور امارہ کو لے آئیں گے۔ انہیں آنا تو تھا ہی بابا جان، عادل کے منگنی کے سلسلے میں کچھ پہلے آ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عبد الرحمن شاہ نے آہستگی سے کہا، نہ بتاتا انہیں تو اور ناراض ہوتے، دبئی میں تو ہیں، ان کا آنا کون سا مشکل ہے۔ چلو اچھا ہے، زندگی میں ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ مرتضیٰ، اپنے بازو پر رکھے مرتضیٰ کے ہاتھ پر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا، تمہیں کچھ علم ہے یہ شانی اموں اور مومی کا اتنا مخالف کیوں ہے؟ اور ایبک، اس بچے سے اسے کیا دشمنی ہے؟ معلوم نہیں بابا جان۔ مرتضیٰ نے نظریں چرائیں۔ اب مجھے اجازت دے بابا جان، 3 دن سے آفس نہیں گیا، بہت کام ہے۔ یہ ہومی ہے نا آپ کے پاس، میں انشاءاللہ آفس کا کام نپٹا کر بہاولپور جا کر اموں کو لے آؤں گا۔ انہوں نے انہیں تسلی دی، وہ آ جائے گی تمہارے ساتھ؟ انہوں نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں نہیں بابا جان، ہومی سے پوچھے نا، کتنا تڑپتی ہے وہ آپ کے لیے۔ وہ جانے کے لیے مڑے تو عبد الرحمن شاہ نے پھر آواز دی، مرتضیٰ، عاشی کو نہیں لائے تم؟ رات کہا تھا تم سے۔ بابا جان، ابھی ملاقات کے ٹائم میں سب گھر سے آئیں گے تو اس کی مامی لے کر آئے گی عاشی کو، ابھی تو وہ اسکول گئی ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا بخار اتر گیا تھا؟ جی بابا جان، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے نماز پڑھ کر روز دعا کرتی ہے۔ عبد الرحمن شاہ کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ہمدان کو بابا جان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے تو عبد الرحمن شاہ نے پھر آنکھیں موند لیں۔ عاشی انہیں بہت پیاری تھی، شاید یہ عاشی ہی تھی جس کے لیے اللہ نے انہیں زندگی دے رکھی تھی، ورنہ انہوں نے اتنا لمبا جی کر کیا کرنا تھا۔ عاشی ان کی زارا کی نشانی۔ امارہ تو بہت دعاؤں کے بعد ملی تھی، 4 بیٹوں کے بعد پہلی بیٹی، سو انہوں نے امارہ کے بہت لاڈ اٹھائے تھے، لیکن زارا نے تو زبردستی اپنے حصے کی محبتیں وصول کی تھیں، وہ زبردستی ان کی گود میں بیٹھ جاتی۔
जिद कर करके अपनी बात मनवाती, जरा सी बात पर नाराज हो जाती, रूठ कर चले जाने की धमकियां देती। अमारा की शादी 20 साल की उम्र में हुई थी और जारा की शादी उन्होंने 19 साल की उम्र में ही कर दी थी। हालांकि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा ने मुखालफत भी की थी, लेकिन रिश्ता ही इतना अच्छा था और सैयद अरसलान शाह से उनकी दोस्ती भी इतनी गहरी थी कि वो इनकार कर ही नहीं सकते थे। मुजीब हर लिहाज से जारा के काबिल था। एमबीबीएस करके वो आला तालीम के लिए बाहर जा रहा था और अरसलान शाह उन्हें अकेले भेजना ना चाहते थे। यूं जारा शादी के बाद मुजीब के साथ ही अमेरिका चली गई थी और हर साल सिर्फ 15 दिनों के लिए वो दोनों आते थे, या कभी कभार मुजीब जारा को छोड़ जाता तो वो 3-4 माह रहकर चली जाती। ये जारा ही तो थी जिसने अमारा से किता तल्लुक करने पर वावेला मचाया था। वो जब भी आती सबसे झगड़ती, उनका दिल तो खुद अमारा से मिलने को हुमकता था। और माँ तो खैर माँ थी, उसे याद करती तो आंसू रोकने मुश्किल हो जाते। एक एहसान था और एक मायरा थी। अब उन्हें ख्याल आ रहा था, जो हर बार किसी न किसी बहाने जारा की हर कोशिश पर पानी फेर देते थे। वो नाराज होती, रूठती और फिर चली जाती। अल्लाह ने शादी के 16 साल बाद उसे औलाद की नेमत अता की। आशी में उसकी जान थी। आशी की खातिर ही तो उसने पाकिस्तान सेटल होने का फैसला किया था, लेकिन मौत ने उसे मोहलत ही न दी। आशी सिर्फ 2 साल की थी कि वो डॉक्टरों की गफलत का शिकार हो गई। मामूली पेट के दर्द पर डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया, वो मौत का बायस बन गया। उसके इंतकाल के सिर्फ 1 साल बाद मुजीब ने अपनी साथी डॉक्टर से दूसरी शादी कर ली। डॉक्टर जोया को आशी का वजूद गवारा ना हुआ, सो जब अब्दुल रहमान शाह को पता चला तो वो आशी को अपने साथ ले आए थे। मुजीब ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था, बल्कि वो शर्मिंदा था कि जोया आशी को अपने साथ रखने पर तैयार नहीं। यूं जारा को तो मौत ने उनसे जुदा कर दिया था, जबकि अमारा जीते जी उनसे जुदा हो गई थी। काश वो वक्त पलटने पर कादिर होते तो शायद वो हालात को सही तरीके से हैंडल कर सकते, लेकिन तब तब तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे और क्यों हो गया। मोमित और रियान के हर फर्द के दिल में होता था, फिर ये अचानक इतनी दूरियां, इतनी तवील जुदाइयां। वो तो हॉस्टल जाने के बाद भी गोया अर्यान में ही रहता था। उन्होंने करवट बदलते हुए आंखों के कोनों पर अटके हुए आंसू को उंगली से साफ किया। मोमी ने तो कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं किया था, मगर मुर्तजा की शादी पर पहली बार उन्होंने इतने गुस्से में देखा था। और पहली बार उन्होंने सोचा था, अम्मारा का रिश्ता मोमी को देखकर उन्होंने गलत तो नहीं कर दिया। उनकी अम्मारा तो बड़ी नाजुक दिल है, वो भला मोमी का इतना गुस्सा बर्दाश्त कर पाएगी। वो लोग मुर्तजा के ससुराल से वापस आ रहे थे। चंद ब्लॉक छोड़कर ही मुर्तजा की ससुराल थी। लड़कियां माइयों की रस्म करने गई थी। अगले रोज हॉल में मेहंदी का फंक्शन था। अम्मारा और जारा की सहेलियां, रिश्तेदार लड़कियां सभी पैदल जा रही थी, हंसती गाती, हंसी मजाक करती। मोमी और मुस्तफ़ा उनके साथ थे। अब्दुल रहमान शाह और मुराद शाह पीछे थे कि अचानक उन्होंने देखा, मोमी ने एक सफेद कार का दरवाजा खोलकर किसी को खींचकर बाहर घसीटा था और फिर मोमी के मुक्के लाते घुंसे उस पर पड़ रहे थे। मुराद शाह दिल पर हाथ रखे खड़े थे। अब्दुल रहमान, इसे रोको, मना करो, गुस्से में से कुछ सुझाई नहीं देता। अब्दुल रहमान शाह ने पीछे से जाकर उन्हें अपने बाजुओं में दबोच लिया, मगर वो, छोड़ दे मुझे बाबा जान, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस खबीस को। बहुत मुश्किलों से उन्होंने काबू किया था। ये तो बाद में मुस्तफ़ा ने उन्हें बताया था कि वो नशे में गाड़ी साथ साथ लेकर चल रहा था। 1-2 बार उसने खिड़की खोलकर कोई फिक्रा भी उछाला था। फिर जब लड़कियां मुर्तजा के ससुराल वाली गली में दाखिल हो रही थी तो उसने गाड़ी रोककर दरवाजा खोला और मायरा पर कोई फिक्रा उछाला, तो फिर मोमी बेकाबू हो गया था। उस रात उन्होंने उसे समझाया था, बेटा अपने अंदर सब्र और हौसला पैदा करो, खुदा न ख्वास्ता बंदा मर मरा जाता तो क्या करते हम। जो भी होता बाबा जान, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई हमारे घर की खवातीन पर बुरी नजर डाले। अगर आप ना होते तो मैं उसे मार ही डालता। उस शख्स की हरकत ही ऐसी थी, कोई भी गैरतमंद शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अम्मारा ने कहा था। मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, उस्मान, एहसान सभी जवान खून थे और सभी का ख्याल था कि मोमी ने सही किया, बल्कि मुर्तज़ा ने तो उसकी पीठ भी ठोंकी थी कि सिर्फ वही जीदार है, और फिर यही गुस्सा हमेशा के लिए जुदाइयां दे गया था। एहसान ने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तो उसके चंद रोज बाद मोमी ने भी बीए की डिग्री ले ली थी। तब तक एक बार फिर वो दुखी हुए थे। आज वो भी एहसान के साथ इंजीनियर बनकर यूईटी से फारिग होता तो वो दोनों को आला तालीम के लिए बाहर भेज देते। उनका ख्याल था कि पहले वो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करेगा, फिर वो अमारा की शादी का सोचेंगे, लेकिन मुराद शाह ने उनसे शादी की दरख्वास्त कर दी थी। चाचा जान, अभी तो वो पढ़ रहा है, मास्टर्स तो कर ले। मास्टर्स भी करता रहेगा बेटा, तुम्हारी चाची दिन रात बस एक ही राग लापती है
کہ اس کے سر پر صحرا سجا دیکھنا ہے۔ میں نے اپنی خواہش بیان کر دی، آگے تمہاری مرضی۔ وہ متذبذب تھے۔ تب مروہ نے زور دیا تھا کہ انہیں فلک شاہ اور امارہ کی شادی جلد از جلد کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ مروہ کے سسرال میں کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں مومی میں۔ کتنی عجیب بات تھی کہ انہوں نے کبھی مروہ سے اس کے متعلق وضاحت نہیں چاہی، مگر اس کے اصرار پر انہوں نے امارہ اور مومی کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ رخصتی امارہ کے ایگزام کے بعد ہی طے پائی تھی۔ بابا جان، ہمدان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ماضی سے پلٹ آئے۔ آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کروٹ بدل کر ہمدان کی طرف دیکھا اور کوہنیوں پر زور دیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دوا کے بعد ہمدان نے انہیں لیٹنے میں مدد دی۔ وہ بہت دیر سے ان کا اضطراب اور بے چینی دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج پاپا سے ضرور پوچھے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ امارہ پھپھو کے ساتھ سب نے تعلق ختم کر لیا۔ بہت عرصہ پہلے ماما نے اسے بتایا تھا کہ مومی نے غصے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ اور امارہ آج کے بعد اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ بس اتنی سی بات۔ لیکن بات اتنی سی تو ہرگز نہیں رہی ہوگی۔ جب وہ اپنے کالج کے ساتھ تعلیمی ٹرپ پر بہاولپور گیا تھا اور ماما نے اسے امارہ پھپھو سے ملنے کی تاکید کی تھی، تب وہ امارہ پھپھو، ایبک اور مومی انکل کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ البتہ ماما پاپا سے بہت بار ان کا ذکر سنا تھا اور یہی پتہ چلا تھا کہ وہ مومی انکل سے ناراضی کی وجہ سے وہ لوگ اپنی پھپھو سے بھی نہیں مل سکتے، اور وہاں پہلی بار وہ ایبک سے ملا تھا۔ ایبک فلک شاہ، اس کا سگا پھوپھی زاد، وہ نوجوان شاعر جس کی شاعری کی پہلی ہی کتاب نے دھومیں مچا دی تھیں اور تقریباً کالج کے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے پاس اس کی کتاب تھی۔ شاعری کی کتاب کے فوراً بعد ہی اس کا افسانوی مجموعہ بھی آ گیا تھا اور اس کی سیل نے بھی ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔